दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बुल इंडिया चैनल का हेडलाइन शो। आज है 3 अगस्त 2024 और अगले कुछ मिनट्स में दुनिया के सबसे बड़े अखबारों के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइंस आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस प्रोग्राम में आज आप देखेंगे अब से कुछ घंटों के अंदर ईरान कर सकता है इजराइल पर हमला, कई ममालिक ने फ्लाइट्स की बंद, इजराइल की हिफाजत के लिए पहुंचा अमेरिकी फाइटर जेट्स और वॉरशिप्स का बेड़ा, मिडिल ईस्ट में एडिशनल मिलिट्री रिसोर्सेज भी भेजेंगे बाइडेन। इजराइल में ईरान के हमले को लेकर खौफ, टेल अवीव में रात भर सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। अल-अक्सा मस्जिद के इमाम को इजरायली पुलिस ने किया गिरफ्तार। जुमे की नमाज में शेख इक्रिमा साबरी ने इस्माइल हानिया के लिए की थी दुआ। वेनेजुएला में तख्ता पलट की कोशिश के पीछे इजराइल का हाथ होने का दावा। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा कि उनका मुल्क हमेशा फिलिस्तीन के साथ रहेगा खड़ा। और लेबनान सीरिया बॉर्डर पर इजराइल ने किए हमले, हिजबुल्लाह ने किया बदले का ऐलान। तो ये थी कुछ हाइलाइट्स, लेकिन खबरें इससे बहुत ज्यादा होंगी। आखिर तक वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले तो अल जजीरा की हेडलाइन और उसका पेज आप देख लीजिए, जो ये बताता है कि गजा में 301 दिन पूरे हो चुके हैं जंग के और अब यहां सीज फायर कराने की जगह अमेरिका इस रीजन में अपने शिप्स भेज रहा है, अपने जेट्स भेज रहा है, क्योंकि टेंशन एस्केलेट हो गई है। मैंने कल भी कहा था, अगर अमेरिका सीज फायर करवा देता, इजराइल के नकेल डाल देता, तो ये सब भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ईरान तेहरान में हमला होता, ना ये सब कुछ हो रहा होता। फिलहाल इस्माइल हानिया के बदले की कसम ईरान ने खाई है और उन्होंने कहा है कि इंतज़ार करो, ऐसा बदला होगा कि पूरी दुनिया याद रखेगी और यह अप्रैल जैसा नहीं होगा। तो अब क्या होगा नहीं पता है। पेंटागन ने कहा है, इसी अल जजीरा की हेडलाइन में नीचे लिखा हुआ है कि पेंटागन यानी कि अमेरिकी रक्षा विभाग ने ये कहा है कि यूएस मिलिट्री विल डिप्लॉय एडिशनल जेट फाइटर्स एंड वॉरशिप्स टू द रीजन। एडिशनल फाइटर जेट्स और शिप्स को जो है यूएस मिलिट्री डिप्लॉय करेगी रीजन यानी कि मिडिल ईस्ट में। एडिशनल का मतलब है, और इससे पहले तो ऑलरेडी है कतर में, कुवैत में, सऊदी में, हर जगह इनका बेस है अमेरिका का। तो वहाँ जो माल मसाला है वो तो इस्तेमाल होगा, इसके अलावा और जो जहाँ जहाँ से है इस रीजन में भेजा जाएगा, क्योंकि इस बात के खदशात हैं कि एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। अब वो सब कुछ ईरान के हमले पर डिपेंड है कि वो किस लेवल का हमला करता है, क्या होता है, उसके बाद तय होगा कि जंग किस लेवल की होगी। हो सकता है नहीं हो, ज़्यादा चांसेस ये भी हैं, लेकिन इतना तामझाम जो है वो कुछ ना कुछ इशारा कर रहा है कि लग रहा है जैसे कोई प्लानिंग के तहत सारा काम हो रहा है। एक खबर ये भी है कि पेंटागन ने इजराइल से कहा है कि थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंज, मतलब माहौल बदलने जा रहा है, चीज़ें बदलने जा रही हैं। और जो डिफेंस सेक्रेटरी है वहाँ देखिए मिनिस्टर नहीं होता है, सेक्रेटरी होता है, वो मिनिस्टर ही समझिए। लॉयड ऑस्टिन अमेरिका का जो है, उसने ये कहा है गैलेंट से, योव गैलेंट से बात की इजरायली वजीर दिफा से कि भाई ऐसा है कि ये सब कुछ जो चल रहा है ईरान की तरफ से जो वार्निंग मिली है इसे बहुत सीरियस लो, अपना एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल तैनात रखो और हमला बड़ा हो सकता है, चीज़ें कुछ ज़्यादा भयानक हो सकती हैं, हम भी लगे हुए हैं, लेकिन क्या होगा ये तो तब पता चलेगा जब वो हो जाएगा। अल जजीरा की एक और एडिशनल हेडलाइन है जो बताती है कि यूएस टू डिप्लॉय एडिशनल मिलिट्री रिसोर्सेज टू द मिडिल ईस्ट, कि यूएस एडिशनल मिलिट्री रिसोर्सेज भी भेजेगा मिडिल ईस्ट में। तो इस वक्त ये समझ लीजिए कि ये कोई मुकाबला नहीं है, दरअसल ये इजराइल की दिफा है, इजराइल को बचाना है। और क्यों बचाना है भाई, दोस्त है मिडिल ईस्ट में, अकेला सच्चा दोस्त है अमेरिका का, भले वो हबीबी हबीबी करके सऊदी, यूएई, कतर, कुवैत सबके साथ बैठते हो अमरीकी, लेकिन असली दोस्त उनका इजराइली है। उसकी वजह है पैसा, सबको पता है। अल जजीरा की हेडलाइन एक और देख लीजिए, पीपल आर टेंस इन इजराइल, फियर एमिड लाइकली हिजबुल्लाह तेहरान रिस्पॉन्स। हिजबुल्लाह और ईरान के हमले के मद्देनजर इजराइल में खौफ है। तेल अवीव की सड़कें सूनी रहीं, उनके वीडियो सामने आए और ये कहा गया है कि पीपल आर टेंस, ये अल जजीरा की हेडलाइन है, परेशान है लोग। और ये तेल अवीव की सड़कें हैं, जरा देखिए, एक बहुत बड़ा इन्होंने होर्डिंग लगा रखा है, एक तरफ इस्माइल हानिया की तस्वीर है, दूसरी तरफ मोहम्मद दाइफ की तस्वीर है। मोहम्मद दाइफ अल-कस्साम ब्रिगेड को खड़ा करने वाले, उसे ट्रेन करने वाले, और इनकी हैसियत इस्माइल हानिया और याहिया सिनवार के बाद हमास में, टोटल हमास अगर ग्रुप में कहें तो थी। इन्हें 13 जुलाई को मारने का दावा किया है इजराइल ने, हालांकि हमास ने कंफर्मेशन नहीं दी है। और इस्माइल हानिया को आप सब जानते हैं कि अभी परसों किस तरीके से तेहरान में असैसिनेट किया गया। इन दोनों के
تصویریں لگا کر ہورڈنگ لگا کر لکھا گیا ہے ایلیمنیٹڈ، لیکن اسرائیل نے ابھی تک خوف کے مارے اس بات کو قبول نہیں کیا ہے کہ ہاں ہم نے ہی اسماعیل ہانیہ کا قتل کیا ہے، اسیسینیٹ کیا ہے، بس یہاں اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ایلیمنیٹڈ۔ یہ ایک فائدہ تو لیا جا رہا ہے، ایک امپریشن تو چھوڑا جا رہا ہے، لیکن قبول نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ پہلی بار ہے، اتنے دنوں میں تو کوئی آتنکوادی تنظیم بھی یہ قبول کر لیتی ہے کہ فلانا کام ہم نے انجام دیا ہے، لیکن اسرائیل اسے منظور نہیں کر رہا ہے۔ تیل اویو کی سڑکیں تھوڑی سونی دکھتی ہیں، ایک عورت جاتی دکھتی ہے، کئی سڑکوں پر دور سے عمارتیں تو دکھتی ہیں لیکن سڑک پر کار کم نظر آ رہی ہیں، لوگ ٹینس ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اسرائیل میں بھی عام لوگ رہتے ہیں اور انہیں بھی ڈر لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر کسی کے پاس آئرن ڈوم توپ تو نہیں ہے نا۔ ٹی آر ٹی ورلڈ نے ایک خبر شیئر کی ہے جو ترکی کی ہے۔ ٹی آر ٹی ورلڈ آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس اور پولیس نے شیخ اکرمہ صابری کو اریسٹ کیا ہے۔ شیخ امام ہیں الاقصی مسجد کے، مسجد الاقصی کے جو امام ہیں، انہیں شیخ اکرمہ صابری کو اریسٹ کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے گھر یروشلم میں ان کا گھر ہے جہاں مسجد الاقصی ہے، کیونکہ انہوں نے حماس کے پولیٹیکل بیورو کے چیف اسماعیل ہانیہ کے قتل کے بعد جمعے کی نماز میں خطبے کے بعد، خطبے سے پہلے ان کے لیے دعا کی، نماز کے بعد ان کی مغفرت کی دعا کی۔ اس وجہ سے کیوں اسماعیل ہانیہ کے لیے تم نے دعا کی؟ اسرائیل کی انٹیلیجنس اور پولیس انہیں اٹھا کر لے گئی۔ یہ تصویر سامنے آئی ہے، میں آپ کو ان کے چہرے کی بھی تصویر دکھا سکتا تھا، بس آپ زوم ان کر کے دیکھیے۔ ایک بوڑھا شخص ہے 80 سال کی عمر کے قریب، جو چھڑی کے سہارے چلتا ہے، لال پگڑی ہے، اس پر پگڑی لال ٹوپی کے آس پاس سفید صافہ ہے، بادامی سا گاؤن پہنا ہے، وہ چھڑی سے چلتا ہوا کار میں بیٹھ رہا ہے۔ یہ اسکرین شاٹ ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اتنے بوڑھے لوگوں کو بھی دعا، فلسطینی ہیں وہ، اگر ہانیہ کے لیے دعا نہیں کریں گے تو کیا بنجمن نتنیاہو کے لیے دعا کریں گے؟ دنیا سمجھ سکتی اس بات کو۔ تمہارے لیے وہ ویلن ہوگا لیکن فلسطینیوں کے لیے وہ شخص ہیرو تھا، تبھی تو وہ فلسطینیوں کے لیے لڑ رہا تھا۔ یہ تو کامن بات ہے، ہر کوئی جان سکتا ہے۔ ایون کل ان کے نماز جنازہ میں قطر کے امیر تک شامل ہوئے اور انہوں نے جو اپنی عربی پگڑی ہوتی ہے اس کے آس پاس جو آپ پہیا دیکھتے ہیں نا کالا کالا، وہ اتار کے رکھ دیا۔ عربی ٹریڈیشن میں وہ اتارنا یعنی اس بات کا پرتیک ہوتا ہے یا اس بات کی نشانی ہوتا ہے کہ ہم نے کسی اپنے کو کھویا ہے۔ وینزویلا میں بھی اسرائیل کی طرف سے تختہ پلٹ کی کوشش کی گئی ہے۔ وینزویلا کی خبریں بہت دن سے تھیں منظر عام پر کہ وہاں پر ابھی نئے صدر کے الیکشن ہوئے جس میں مدورو کی جیت کا اعلان ہوا، لیکن پروٹیسٹرز کا کہنا تھا کہ نہیں یہ بےایمانی ہے، بہت آگزنی ہوئی، بڑا جھگڑا ہوا۔ بعد میں پتہ چلا کہ جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے، CIA کی طرف سے یہ سب بھڑکایا جا رہا ہے۔ لیکن اب المیادین کا یہ دعویٰ ہے، لیبنان کی ویب سائٹ اخبار کا، کہ انہوں نے بات کی ہے مدورو سے، اور مدورو نے المیادین کو انٹرویو میں بتایا ہے کہ زائنسٹ انفلوئنس بیہائنڈ وینزویلا کوپ اٹیمپٹ۔ کوپ کا مطلب ہوتا ہے تختہ پلٹ، جو ملٹری کرتی ہے۔ تختہ پلٹ کی کوشش بھی ہوئی لیکن وہ ناکام رہی۔ بعد میں ملٹری خود آئی، بولے ہم مدورو کے ساتھ ہیں۔ تو تختہ پلٹ کی جو کوشش ہے اس کے پیچھے انہوں نے بتایا ہے کہ اسرائیلیوں کی سازش تھی۔ اور کیا یہ کچھ کریں گے؟ نہیں، وینزویلا کچھ نہیں کر پائے گا۔ وینزویلا کی ویسی اکنامی تباہ ہو گئی، جبکہ بہت سب سے زیادہ پیٹرول وغیرہ آپ مان لیجئے ان کے پاس تھا ایکسپورٹ کرنے کے لیے۔ لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے حق میں کھڑے تھے، ہم کھڑے رہیں گے، ایسی کتنی بھی سازشیں ہماری حکومت اور ہمارے ملک کے خلاف ہو جائیں لیکن اپنے موقف سے نہیں ڈگیں گے، جو جہاں اسٹینڈ تھا ہے رہے گا۔ تو اسرائیلی حکومت کے لیے ایک بڑی شرمساری کی بات ہے کہ ایک دوسرے ملک کا بندہ یہ اور صدر یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی گئی، اس کی فوج کو بھڑکانے کی، اس کے خلاف کوشش کی گئی ہے۔ فی الحال یہ سب کچھ چل رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے 28 جولائی کو الیکشن ہوئے تھے، جس کے بعد سے وینزویلا میں بڑی اتھل پتھل ہے۔ خبر آپ کے سامنے رکھ دی ہے، کچھ اور چونکہ ہیڈ لائن شو ہے تو ہر خبر کی بہت ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے، تھوڑی ڈیٹیل دیں گے ورنہ آپ بھی بور ہو جائیں گے کہ بھائی اس سے ایک ہی خبر پر ویڈیو بنا لیتے۔ جو بائیڈن نے نتنیاہو کو پرسنلی کال کر کے وارننگ دی ہے کہ ایسکیلیشن کو روک دو، کوئی اور ایسی احمقانہ حرکت مت کرنا جس سے مڈل ایسٹ ریجن ایک بھٹی بن جائے، ایک تندور بن جائے اور اس میں تم جل جاؤ، ہمارا بچا پانا مشکل ہو۔
انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اور حماقت کی، ایکزیوس کے حوالے سے المایدین نے لکھا ہے کہ بائیڈن نے نتنیاہو کو وارننگ دی ہے کہ اب کوئی ایسکیلیشن والا کام مت کرنا، کوئی ٹینشن اور تناؤ بڑھانے والا کام مت کرنا، ورنہ یہ سمجھ لینا کہ ہم تمہارے پیچھے نہیں ہیں، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، ہمیں تم ہو سکتا ہے کہ ایسا پاؤ کہ ہم غائب ہو چکے ہیں، مطلب ہم تمہارا سپورٹ اتنا کریں گے نہیں۔ اب یہ پبلک بیان ہے، اور دونوں کے بیچ کنورسیشن اخباروں کے پاس کیسے پہنچتی ہے، کتنی پہنچتی ہے، پھر بائیڈن کہہ کے بھول بھی جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی امریکہ کی بھی ناک کا سوال آ گیا ہے، کیونکہ ایک طرف سیز فائر ٹاک چل رہی تھی، امریکہ پوری کوشش کر رہا تھا، دوسری طرف اسی سیز فائر کے سب سے بڑے مین چہرے کو ایلیمنیٹ کر دیا، اسیسن کر دیا، اسے قتل کر دیا اسرائیل نے۔ خیر، المایدین نے خبر لکھی، اسرائیل لانچز سیریز آف ایئر اسٹرائکس آن لیبنیز سیرین بارڈر ٹاؤنز۔ دیکھیے، یہ ایسا نہیں ہے کہ حزب اللہ ہی حملے کر رہا ہے، اسرائیل بھی مان نہیں رہا ہے۔ لیبنیز سیرین بارڈر پر جو قصبے ہیں وہاں پر کل رات بہت بھاری بمباری اور آج صبح تک کی ہے اسرائیل نے۔ بتایا گیا ہے، کچھ سورسز کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے، یہ تو ہیڈ لائن ہے، دعویٰ اس سے الگ یہ ہے کہ ایک ہوائی اڈے پر بھی حملہ کیا گیا ہے، یہ ہوائی اڈا حزب اللہ یوز کرتا تھا، یعنی ایک جنگ سے پہلے اپنے تمام دشمنوں کے ایک ایک کر کے دانت توڑنے کی کوشش اسرائیلی رجیم کر رہی ہے۔ 1000 کے قریب، مطلب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے حزب اللہ کے ساتھ مل کر بدلہ لینے کی قسم کھائی ہے۔ ایک تو یہ کہ حزب اللہ کے لڑاکے ہیں اس میں، دوسری بات یہ جو میرے پاس سورسز سے خبر ہے کہ حزب اللہ بہت تیزی سے بھرتی کر رہا ہے ایک بڑی جنگ کے مد نظر۔ جنگ ہوگی تو بڑی ہوگی، جو کچھ ہو رہا ہے وہ چھٹ پٹ ہوتا رہے گا، لیکن اگر ایک بار جنگ شروع ہوئی تو لمبی ہوگی، بڑی ہوگی، بہت بھینکر ہوگی۔ حزب اللہ ہزاروں لوگوں کے ساتھ یا لاکھوں لوگوں نے حزب اللہ کے ساتھ اسرائیل سے بدلے کی قسم کھائی ہے، اور یہ بڑی مطلب دشوار انگڑائی ہے، سمجھیے۔ اچھا، ترکی سے خبر یہ ہے کہ ترکی کی ایئر لائن نے جمعے کی رات سے ہی ایران کے لیے اپنی تمام فلائٹس کینسل کر دی ہیں، یہ ترکی کی سرکاری ایجنسی نے بتایا ہے، عرب نیوز نے اسے ہیڈ لائن دی ہے۔ ہماری ہیڈ لائن زیادہ تر الجزیرہ، عرب نیوز، المایدین، ٹائمز آف اسرائیل، ان کے حوالے سے چلتی ہے۔ ترکش ایئر لائن نے تمام اپنی جتنی فلائٹس تھیں ایران کے لیے وہ کینسل کر دی ہیں۔ اٹ مینس انہیں بھی پتا ہے کہ اگر ایران نے حملہ کیا تو ایران پر بھی زبردست حملہ ہوگا، ایسے میں ان کے ایئر اسپیس میں اپنے ایئرکرافٹ بھیجنا ضروری نہیں ہے، مطلب ٹھیک نہیں ہے۔ لبنان، ایران، تیل اویو، سب جگہ سے بہت سے ملک نے اپنے اپنے لوگوں کو فوراً نکلنے کو کہہ دیا ہے۔ یہ 3 مین جو ہیں وہ جگہیں ہوں گی، ایریا ہوں گے جہاں جنگ چھڑے گی، اگر چھڑی۔ ہم تو دعا کرتے نہ چھڑیں، کیونکہ پھر ہمیں وہی معصوموں، بے گناہوں، غریبوں کو دیکھنا پڑے گا لاشوں کی شکل میں۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ پروٹیسٹ ہوئے تھے، اسٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ کیے تھے، پرو پیلسٹینین پروٹیسٹ۔ تو اسٹوڈنٹ جو ہیں کینیڈین یونیورسٹی کے، انہوں نے یہ کہا ہے، الجزیرہ کی خبر ہے، کہ ہم مقدموں اور ہمارے اوپر جاری جو ڈنڈا چل رہا ہے، ہم اس سے گھبرائیں گے نہیں، ہم اپنے مقصد سے ہلیں گے نہیں، ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے رہیں گے، چاہے آپ ہم پہ ڈنڈا چلاؤ، چاہے آپ ہم پر مقدمے ڈالو، کیونکہ مقدمے بازی شروع ہو چکی ہے۔ یہ نوجوانوں کا جذبہ ہے، جس میں صرف فلسطینی نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، عرب نہیں ہیں، زیادہ تر کرسچن ہیں، گورے ہیں۔ تو اسے آپ جنگ مسلمانوں کی اور یہودیوں کی مت سمجھیے، یہ ظلم کی جنگ ہے اور یہ انصاف کی جنگ ہے۔ میں انصاف ان فلسطینیوں، عام فلسطینیوں کو کہتا ہوں جو جبر کو جھیل رہے ہیں، بچے اور فیملی گنوا رہے ہیں، ان کی جیت ہوگی۔ وہ حماس ہو یا حماس کے 10، 20، 30 سال بعد والا کوئی آرگنائزیشن ہو، میں پھر کہتا ہوں یہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ ہے، اسے حماس اور IDF کی جنگ مت سوچیے۔ لڑ وہ لوگ رہے ہیں، لیکن مقصد فلسطین کا ایک میپ اور ایک اسرائیل کا میپ، الگ الگ اسٹیٹ ہو، یہ جنگ اصل میں وہ جنگ ہے۔ بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، آگے بھی کئی ویڈیوز آتے رہیں گے۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔ QR کوڈ جو تھوڑی دیر سے چمک رہا تھا، اس پر جا کر آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں۔